सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई होनी है और इसकी जो हुकूमत प्लान गिराने का प्लान है वो सामने आ गया मनसूबा। यही खाने के अंदर प्रॉब्लम आई, उन्हें एक्सरसाइज ना करने दी गई। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल अधूरी है, इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। अदालतों और पार्लियामेंट के बजाय बिल आखिर फैसले सड़कों पर होंगे। इनकलाब सड़कों में निकलने से आते हैं। अगर आप 8 या 10 हज़ार लोग आएंगे तो 2000 को तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, बाकियों को मार पीट कर मुंतशिर कर देंगे। और ये हमने पहले भी देखा है, दुनिया में ऐसे इनकलाब मौजूद हैं जो एक शख्स ने जिनका आगाज किया। आपको तो चले पिछले 10 रोज शाम 6 बजे के बाद बिजली बंद कर दी जाती थी। उन्हें उल्टियाँ आती रही हैं, जेल के अंदर क्या आती रही हैं, ये भी है। जैसे याहिया अफरीदी साहब, अगर ये क्लैश बढ़ता है तो उनके पास 2 दफा चीफ जस्टिस बनने का मौका बन जाएगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर अरफात आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज बड़ी अहम खबरों के साथ है। सबसे पहली जो खबर है, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हुकूमत गिराने का प्लान है वो सामने आ गया मनसूबा। इसके अंदर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने आज जो बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बयान दिया है जिससे साबित होता है कि तहरीक इंसाफ जो है लाखों लोगों को सड़कों पर लाने का मंसूबा बना रही है। इससे शहबाज हुकूमत को शदीद जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं और शहबाज हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान भी है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। देखिए, जिस तरह हमने देखा कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर यकदम पाबंदी लगा दी, फिर इसके बाद हुकूमत यही नहीं रुकी, उनके जो सेल की बिजली बंद की गई, खाने के अंदर प्रॉब्लम आई, उन्हें एक्सरसाइज ना करने दी गई। अब इमरान खान साहब के खाने के अंदर ऐसा क्या था कि उनको उल्टियाँ आई हैं और उन पर तशद्दुद के हवाले से भी सलमान अकरम राजा साहब का जो बड़ा अहम बयान है वो सामने आया है। तीसरी और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो आने वाले दिनों में भी ये न्यूज़ फ्रंट पे रहेगी कि जो अदलिया है उसका हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव होने जा रहा है। देखिए, पहले जो 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने की, लेकिन हुकूमत को ये था कि जजेस रिज़ाइन करेंगे, चले जाएंगे, हुकूमत के रास्ते साफ हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत को इसका एक टके का फ़ायदा नहीं हो सका। उल्टा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जैसे गैर मुतनाज़ जज को लाकर हुकूमत मज़ीद फंस गई है। इन तमाम चीज़ों की ये तमाम जो खबरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है और हुकूमत को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से क्या मसला है और वो किन जजिस के इस्तीफे लेना चाहती है और किन जजिस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना चाहती है। देखिए, हुकूमत किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट को जेर करने में नाकाम रही है। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल अधूरी है, इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है और अब ये जो बॉल है ये सुप्रीम कोर्ट के जेब में के अंदर चली गई है। तो अब इस आईनी तरमीम को जो है तहरीक इंसाफ बड़े ज़ोरों शोर से चैलेंज करने जा रही है और ये जो आईनी तरमीम है ये ख़तरे में है। अगर ये आईनी तरमीम ख़तरे में है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती बहुत से जो मामलात ओहदेदाराना हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करने, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा साहब है, उन्होंने आज 1 से 2 बड़े अहम बयान दिए हैं जिनमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि अदालतों और पार्लियामेंट के बजाय बिल आखिर फैसले सड़कों पर होंगे। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ उनके बयान में ये मजबूती नजर आती है कि अदालतों को भी आजमा कर देख लिया तहरीक इंसाफ ने और पार्लियामेंट को भी आजमा कर देख लिया। देखें, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन चोरी हुआ, इसमें ना अदालतें कोई हेल्प कर सकी तहरीक इंसाफ की और ना पार्लियामेंट कर सकी। तो अब अगर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक की तरफ जाती है तो उसका जो एडवांटेज है वो तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी जो है ये तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मुझे ज़रा भी बहाम नहीं कि अदालतों या पार्लियामान से फैसला होगा, फैसला बिल आखिर सड़कों पर होगा और तब होगा जब आप लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलेंगे।
اچھا، ہم نے اکثر سنا ہے کہ لوگ عوام کے اندر نا ایک بحث ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ تحریک انصاف سڑکوں پہ نہیں نکلیں۔ تحریک انصاف بیسیکلی پبلک ہے، پبلک کا نام ہے، سیاسی جماعتیں پبلک ہوتی ہیں۔ اب کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں، ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے پاکستان میں کہ ساتھ والا چلا جائے اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھتا رہوں۔ اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ انقلاب گھروں میں بیٹھنے سے نہیں آئیں گے، انقلاب سڑکوں میں نکلنے سے آتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا جب تک آپ لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئیں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 8 یا 10 ہزار لوگ آئیں گے تو 2000 کو تو یہ گرفتار کر لیں گے، باقیوں کو مار پیٹ کر منتشر کر دیں گے، اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ لیکن جب ڈی چوک کا احتجاج ہوا، لاہور کا جلسہ ہوا، جب بجلی بند ہوئی تھی، تب ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے لیے بہت لوگ نکلے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک تو بات ٹھیک ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں نکلیں، یعنی کہ اگر لاہور اور اسلام آباد اور دیگر جو ڈی چوک والے احتجاج یا جلسے تھے ان کو کاؤنٹ کیا بھی جائے تو انقلاب کے لیے تعداد ناکافی تھی، لیکن اس تعداد کو تحریک انصاف پلس نہیں کر سکی، کسی تحریک میں نہیں ڈال سکی احتجاجی میں۔ یہ تحریک انصاف کا ایک مائنس پوائنٹ ہے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے جیل سے باہر۔ وہ کہتے ہیں مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے، کال دینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کال میں اس وقت دوں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع سڑکوں پر آئے گا۔ تو محترم سلمان اکرم راجہ صاحب، دنیا میں ایسے انقلاب موجود ہیں جو ایک شخص نے جن کا آغاز کیا، آپ کو تو چلیں 3 یا 4 لاکھ لوگوں کی اگر ضرورت ہے، اگر آپ کو بڑی ایک کراؤڈ کی ضرورت ہے، پھر تو آپ کے انقلاب کا جو ہے نظریہ وہ تو دفن ہو گیا، اپنی موت آپ مر گیا۔ نظریاتی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کتنے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، وہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ تو اس اصول کے بغیر انقلاب نہیں آئیں گے، لیکن آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی کافی ہیں، تو آپ اس کلیے کو آ کر کسی دن سمجھا دیں کہ اس طرح سے انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ عمران خان کا سیل 8x8 کا ہے، پہلے خیر اب تو 2 فٹ بڑا کر دیا، پہلے 6x8 کا کہا کرتے تھے۔ پچھلے 10 روز شام 6 بجے کے بعد بجلی بند کر دی جاتی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا رہا۔ جو قتل کے مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی باہر نکلنے دیا جاتا ہے۔ عمران خان پر جو سختی کی گئی جو کہیں نہیں کی جاتی۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ جو یہ سلوک روا رکھا گیا ہے اسے تشدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے عمران خان کے اوپر 200 کے کم و بیش جو ہے مقدمات قائم کیے گئے، یہ بذات خود انسانی حقوق کی ایک خلاف ورزی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے نہ تو اس کی کوئی تحقیق کی، نہ تفتیش کی، نہ ذمہ داران کو انجام تک پہنچایا، الٹا عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو ان کے ساتھ دیکھیں، ایک تو آپ نے گرفتار کر دیا، وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان سے لاکھ اختلافات تو ہو سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتے ہیں، مجھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک روا رکھنا ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہیں الٹیاں آتی رہی ہیں جیل کے اندر، کیا آتی رہی ہیں، یہ بھی ہے۔ جب آپ انہیں اس طرح رکھ رہے ہیں اس موسم کے اندر، ایک کمرے کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے ایک انسان کو، آپ اس کا کھانا نہیں اچھا، اس کی صفائی کا انتظام نہیں ہے اچھا، اسے تازہ آب و ہوا نہیں مل رہی، تو خدا کا شکر کریں وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کوئی بڑے اعصاب کا مالک ہوگا جو اس طرح کے حالات کے اندر بھی زندہ رہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب عمران ریاض خان صاحب جو صحافی ہیں، جب انہیں چھوڑا گیا تھا تو ان کی کیا حالت تھی، ان کے بال، ان سے تو بولا نہیں گیا تھا 2-3 مہینوں کے لیے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ تو عمران خان صاحب کا تو آج سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہاں بھی اراکین کانگریس نے بھی اس حق میں آواز اٹھائی۔ اس کے بعد جو ہے ملیشین جو صدر ہیں ان کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملیشین جو وزیر اعظم انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی لیکن حکومت نے یہ بھی موقع نہیں دیا۔ ان باتوں کا جو انکشاف ہے وہ زلفی بخاری نے کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور آج کل بیرون ملک لندن میں یہ تمام صورتحال جو ہے دیکھیں، اب کینیڈا، برطانیہ
امریکہ، یورپی یونین، وہ تمام لوگ اس چیز کی، اس صورتحال کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو سب سے بہتر دیکھیں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ان کی تصویر بھی بین کی ہوئی ہے، آپ نے ان کی ویڈیو بین کی ہوئی ہے، آپ نے ان کا نام تک بین کیا ہوا ہے۔ آپ ان کو کم از کم فیئر ٹرائل کا موقع تو دے، آپ اپنی مرضی کے ججز لگا کر تو وہ فیصلے لیتے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف، یعنی کہ جب آپ کیس کر دیتے ہیں ان کے اوپر تبھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی اور یہ اس ایف آئی آر کے اوپر کس جج کے پاس یہ جائے گی، کون اس کیس کو سنے گا، یہ صورتحال ہے۔ تو اب تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں۔ تو حکومت اس سے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا عروج، یہ ڈھلتا سایہ ہوتا ہے، انسانی طاقت اور اختیارات بڑے محدود ہوتے ہیں، ان کا جو استعمال ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو حکومت کے لیے یہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا بگڑا، تو انہیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اب حکومت ابھی تک یہی نہیں رکی، اب حکومت کا جو مقابلہ ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں، عدلیہ کے ساتھ بھی، سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے۔ اب حکومت ایک اور بل لانے جا رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم تو ایک طرف ہے، پہلے 26ویں بچ گئی۔ دیکھیں حکومت اور جسٹس یحییٰ آفریدی، شہباز حکومت اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے درمیان کلیش ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، سپریم کورٹ اور حکومت پارلیمنٹ کے درمیان لڑائی ہونی ہے، اور اس کی جو ساری ذمہ دار ہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہ شہباز حکومت ہے، شہباز گورنمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سردار ایاز صادق صاحب جو ماشاءاللہ اسپیکر قومی اسمبلی، وہ فرما رہے تھے کہ عدلیہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، حکم پر الیکشن کمیشن کے کریں، تو آپ عدلیہ کو ویسے ہی بند کر دیتے، آپ کو عدلیہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اب جو ہے سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے حکومت وہ 17 سے 23 کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کرنا چاہتی تھی ملٹری کورٹ سمیت، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ پاسبل نہ ہو سکا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اگر یہ کلیش بڑھتا ہے تو ان کے پاس 2 دفعہ چیف جسٹس بننے کا موقع بن جائے گا، ایک تو اب وہ بن چکے ہیں، اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے، اور یحییٰ آفریدی صاحب کے بھی بہت ایج پڑی ہوئی ہے ریٹائر ہونے کے لیے۔ تو اگر منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں، پھر ان کے بعد منیب اختر صاحب بھی بنتے ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب کی پھر باری آ جائے گی۔ اب حکومت جو ہر صورت جسٹس یحییٰ آفریدی، دیکھیں پہلے ان کا جھگڑا تھا صرف منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اب اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی حکومت نے ایڈ کر لیا۔ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دشمن اور اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اب 17 سے جو 23 کرنے کی کوشش حکومت کی، اس کے نہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ تھا، عوامی فلاح کے ساتھ تھا، اور نہ ان 6 ججز کا ہے جن کو یہ حکومت اب فٹ کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ بیسیکلی ہوا یوں ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جب فل کورٹ کا اجلاس بلایا تو اس کے اندر ایڈ ہاک جو ججز ہیں حکومت نے تعینات کیے تھے، انہوں نے ان کو انوائٹ نہیں کیا۔ پھر جو اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے اپنا اوپینین پیش کیا، اپنا منصوبہ راہ عمل پیش کیا، تو یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کے اوپر فوری سے عمل کر دیا۔ اب یہ بھی گفت و شنید ہو رہی ہے کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو لگا دیا جائے، اوپر آپ سپریم کورٹ کے اندر یحییٰ آفریدی ہوں گے، نیچے آئینی بینچ کے اندر منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، تو شہباز سرکار کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں حکومت 27ویں آئینی ترمیم رائے سے بل لا کر سپریم کورٹ کے ساتھ براہ راست تصادم میں جا رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اسے بھی دوبارہ سے جو اس میں بھی ترمیم کی کوشش، آپ یہ دیکھیں کہ 2 سے تیسری آئینی ترمیم آ رہی ہے، صرف یہ بل آ رہا ہے، ترمیم آ رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر۔ حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ تمام جو ہے اقدامات کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے، دیکھیں پہلے حکومت کو امید تھی کہ جب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لگایا جائے گا چیف جسٹس ہے، تو عمومی طور پر جیسے آرمی کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی جونیئر کو بنا دیا جائے آرمی چیف تو جتنے بھی سینئرز ہوتے ہیں نیچے وہ ریزائن کر جاتے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر بھی ریزائن کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور حکومت کی یہ جو امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب حکومت ججز کے ساتھ تصادم کر کے، دیکھیں آج جو سپریم کورٹ کے اندر الیکشن ہے ابھی وہ رزلٹ نہیں آئے، اس کا جو سارا دار و مدار ہے
وہ سپریم کورٹ کے الیکشن کے اندر ہوتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے الیکشن کے اندر اعظم نذیر تارڑ گروپ جیت جاتا ہے تو اس کا نقصان جسٹس منصور منیب کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک خبر ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو گروپ ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں، اس الیکشن پر پیسہ لگائیں، ہم جیت کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں گے۔ اب حکومت نئے عدلیہ کے خلاف جو محاذ کھول رہی ہے، وہ بیسیکلی ججز کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ریزائن کر جائیں۔ اگر تو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے نیچے سے ریزائن کر جاتے ہیں جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب، پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا اب ان تمام جو ہے اقدامات حکومت کے ہیں، جو حکومت حملے کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اس وقت ایک ہے، جیسے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے پاس، کہ جب اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے اس انسانی حقوق کی بنیاد پر اور مفادات کے ٹکراؤ کی بنیاد پر، اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ جیسے انڈین جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس طرح کی عدلیہ کے اندر مداخلت کی جو ترامیم ہے انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو آنے والے وقت میں ابھی دیکھیں، پہلے اب حکومت کو کسی بھی صورت جو ہے وہ عدلیہ کے اندر فی الحال کوئی دوسرا قاضی فائز نہیں ملے گا۔ یہ صورتحال تصادم کی طرف جاتی معلوم ہو رہی ہے، اور اس وقت جو دیکھیں جسٹس یحییٰ فریدی، میں آپ کو ایک بتا دوں، چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نہ تو عمر عطا بندیال ہیں اور نہ قاضی فائز ہیں، وہ اپنا فیصلہ دیں گے بھی اور اس پر ڈٹیں گے بھی۔ تو آنے والے جو چند دن ہیں اس حوالے سے وہ بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔